वजब एहतराम मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है और उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मोहताज रखे। ये दुआ करते रहा करें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की शफ़क़त में, अपनी उम्मत के फ़िक्र में, अपनी उम्मत के प्यार में और अपनी उम्मती के ख़ात्मा बिल खैर के लिए अगली ज़िंदगी का आगाज़ ईमान से होने की मुनासबत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये ख़ुसूसी तालीम दी है, जो मैंने दुआ की सूरत में अभी अल्फाज मैंने ज़ुबान पे लुटाए हैं। अल्लाह ताला हमें भी और आगे बल्कि घर वालों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को ये पैगाम देने, उनको याद दहानी कराते रहने की अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन इसमें शक नहीं है कि सकरात मौत का सिलसिला बड़ा सख्त है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया सकरात मौत के वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ईमान को होता है। अर्ज़ के आका कैसे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया शैतान का बड़ा शदीद हमला होता है ईमान पर कि इसका ईमान छीना जाए और बग़ैर ईमान की दुनिया से चला जाए। इसलिए दोस्तों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर अपनी उम्मत को ये दुआ तालीम के तौर पर दी है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए। ये दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब को इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने, मामूलात में शामिल करने और हमेशा दुआ को अपनी ज़ुबान पर लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मोहब्बत में, प्यार में, शफ़क़त में, फ़िक्र में पैगाम के तौर पर भी आगे देते रहा करें, याद यानी कराते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब को इस ख़ुसूसी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 2-3 जुमों से हमारी गुफ्तगू रहमत व शफ़क़त के हवाले से चल रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी जो सिफ़ात बयान की हैं वो शफ़क़त है, रहमत है, वो सत्तार है, वो गफ़ार है, वो रहीम है, करीम। माशाअल्लाह सब अहले इल्म में अब सब जानते हैं कि ये उसकी सिफ़ात हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम के यानी सिफ़त के हवाले से बयान किया है कि मोमिनों के लिए बेहद शफ़ीक हैं, बेहद रहीम हैं। और अल्लाह ताला ये चाहता है, अल्लाह ताला ये चाहता है कि जो मेरे बंदे हैं वो भी मेरी मखलूक के साथ शफ़क़त करें, हमदर्दी करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, दुख सुख में शरीक हों। अल्लाह ताला ये चाहता है। देखें 2-3 जुमों से मैं गुफ्तगू करता रहा हूँ जिसमें मैं कुरान मजीद का सहारा बनाया हुआ है, साथ में हदीसें भी कोट कर रहा हूँ, साथ कोई ना कोई वाक़या भी साथ कोट करता रहा हूँ। जबकि ये रहमत व शफ़क़त का, ये हमदर्दी का, ये मोहब्बत का, ये नरमी का मौजू क़यामत तक भी मुकम्मल हम नहीं कर सकते। अगर कुरान और सुन्नत का निचोड़, अगर कुरान सुन्नत का लुब लबाब, अगर कुरान और सुन्नत का निचोड़
اور اس کا نتیجہ اگر لینا چاہو تو قرآن و سنت کی ساری تعلیم ہی محبت پر ہے، ساری تعلیم ہی ہمدردی پر ہے، شفقت پر ہے۔ آگے بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نزدیک نہیں آ رہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم سن نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں، آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، تجربہ کار ہیں، دیکھنے کتنے حالات ہمارے عجیب سے ہو چکے ہیں، حد سے تجاوز کر گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، دوری پیدا ہو چکی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا عمل جو ہے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت کے مطابق ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، اب شادیوں کے پروگرام دیکھ لیں، سارے حد سے تجاوز کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال دیکھیں، میں سورۃ فتح کی آخری رکوع کی اس آیت کریمہ کو میں نے سہارا بنایا۔ اب میں آیت نمبر 128 کو سورۃ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی صفات کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ صفات قربان جائے شفقت پر مبنی ہے۔ کیا بولیے؟ شفقت پر مبنی ہے، ہمدردی پر مبنی ہے، پیار پر مبنی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہی تو عرض کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکہ المکرمہ میں، پورے شہر میں، اس وادی میں آپ نے ہیں یا پرائے ہیں، آپ نے ہیں یا غیر ہیں، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اگر کسی کے دکھ سکھ میں کوئی شریک ہونے والے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں یا پہل ہیں تو وہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے آقا علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ غلبہ ہے، ٹیکا ہے، دبدبا ہے، فتح ہے، عروج ہے، بلندی ہے، عزت ہے، وقار ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، جو کچھ بھی یہ چاہتی کہ مل جائے، تو اس کا سبب، اس کا ذریعہ، اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جو زندگی ہے، اس میں سے ہمیں محبت کا سبق ملتا ہے، پیار کا سبق ملتا ہے، شفقت کا سبق ملتا ہے، ہمدردی کا سبق ملتا ہے، بھائیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا سبق ملتا ہے، جو اپنے لیے پسند ہے وہ اگلے کے لیے پسند کرنا، یہ سبق ملتا ہے۔ ظلم و ستم کا ہمیں سبق نہیں مل رہا، زیادتی کا سبق نہیں مل رہا، کسی کو پریشان کرنے کا سبق نہیں مل رہا ہے، لوٹنے کا، بیگانی فرار کا ہمیں نہیں مل رہا سبق۔ نہ اب الحم سے لے کر والناس تک یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہی تو اللہ تعالیٰ حیرانگی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے ہو، قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بڑے حیرانگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا افلا یدبرون، کیوں نہیں تدبر کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور تدبر کرو، غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں۔ کیا ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اور لگ تو گئے ہیں، کون کہتا ہے کہ تالے نہیں لگے؟ ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اگر جب یہ سارا مجمع بھر جائے گا، میں یہاں سے نکلوں گا، ہاتھ کھڑے کراؤں گا، ہاں جی پہلے تو یہ ہاتھ کھڑے کرو، قرآن ہی کون کون پڑھے ہوئے ہیں؟ اور میں کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اے مسلمان، کیا تو بغیر قرآن پڑھے قبر میں چلا جائے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بغیر۔ پھر قرآن کو اگر ہم نے پڑھا ہے تو پھر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ گھروں کے گھر اور پورے کے پورے ٹبر، پوری فیملیاں بے نمازیوں کی، قرآن کو نہیں کھلتا گھروں میں۔ پھر ہم دن رات دعائیں کریں، علماء سے دعائیں کریں، پیروں سے دعائیں کریں، کیسے دعائیں قبول ہو جائیں؟ میرے ساتھ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ قرآن سنت کا مطالعہ کریں۔ میں نے ایک جملہ آپ کو دیا تھا، آپ کو یاد یا نہیں، کہ اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر 1000 صحابی آیا نا، کتنا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 1000 صحابی آیا ہے اور 1000 صحابیوں نے
ایک ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ دے دیں یا کوئی ایسی دعا دے دیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے۔ اب 1000 کا سوال ایک ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جواب بھی ایک ہی دیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی عبادت کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ اس کو کہتے ہیں رزق حلال۔ کیا؟ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ مصمم فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان کسی کے پاس چلے جائیں، تاکہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو جی کہ رب کی بارگاہ میں دعا کیسے قبول ہوتی؟ تو ان کتابوں، آسمانی کتابوں تو ہے نا، نبیوں پر نازل تو ہوئی ہے نا، اور ان کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ جو صحیح سے نازل ہوئے ہیں ان پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، جو صحیح سے نازل ہوئے ہیں ان پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے قرآن مجید کا نچوڑ یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس وقت تک کوئی نیکی قبول نہیں ہے جب تک تیرے پیٹ میں رزق حلال نہیں۔ بس رزق حلال جو ہے نا، یہ کیا؟ یہ قبولیت کی سند ہے، یہ قبولیت کی سند ہے، اس کے بغیر کبھی گزارا نہیں۔ آئیے محترم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق یا بے شک، تاکیدی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی خود صفائی دے رہا ہے، جب اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معتبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے۔ جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول عظمت والا، محبت والا، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، بتقاضۂ بشریت۔ آگے رب نے بڑا کمال لکھا ہے، رب فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز اس پر سر پر وزنی ہے، کیا؟ اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، محسوس کرتے ہیں کیا؟ ما عنتم، جب کسی امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آقا علیہ السلام اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں کہ میری امتی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یار اس سے بڑی کیا صفت ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ بھی حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جمعرات اور پیر کی رات کو ہر امتی کے اعمال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر پیر، اور بات یاد رہے گی نا، ہر پیر اور ہر جمعرات کی رات امتی کے اعمال آقا علیہ السلام کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں۔ اگر امتی کے اعمال کمال ہوں تو آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، میرا آقا خوش ہوتے ہیں۔ جب اس کے اعمال اللہ تعالیٰ الٹ ملٹ ہوں تو پھر میرا آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے ہیں، میرا آقا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوری ظاہری زندگی میں بھی امتی کے لیے پریشانی میں گزاری ہے، حتیٰ کہ او ادنا کی آغوش میں جب سارے پردے حجابات ہٹ گئے، او ادنا کی آغوش میں جہاں کوئی پردہ نہ رہا، کوئی حجاب نہ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی یا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ عہدہ پر فائز تھے میرا آقا علیہ السلام، اور ادنا کی آغوش میں تھے۔ اس وقت بھی آقا علیہ السلام سے میرا رب نے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی حجاب ہے، یا تو ہے یا میں ہاں، اور آج دینا بھی کمال اور آج لینا بھی کمال، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج مانگو۔ تو آقا علیہ السلام نے یار حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں جائیں تو جنت کا مشاہدہ کریں تو عرض کرے مولا میں جنت سے واپس نہیں جاتا۔ اندازہ لگا ہے، وہ بھی پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے واپس نہیں آئے، جنت کو دیکھ کر وہیں رہ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام جنت کو دیکھ کر میرا آقا توجہ نہیں کہ جنت ہوتی کیا ہے، جنت کیا ہے۔ رب کا دیدار کرنے کے باوجود آقا علیہ السلام سے جب پوچھا محبوب ادھر یا واپس، تو آقا علیہ السلام نے کیا ہے باری تعالیٰ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا میرا دیدار کر کے بھی، تو آقا علیہ السلام نے کیا ہے اے باری تعالیٰ جنہوں نے میری خاطر تیرے اور میرے دین کی خاطر تن من دھن قربان کر کے بیٹھے ہیں، ان کا تو میرے دیدار کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ پھر رب پوچھتا کہ مانگو، تو میرے آقا علیہ السلام نے رب کا بے حجاب بے پردہ دیدار، یا رب کے دیدار سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حیش ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا
کہ تمام جنتوں سے اعلیٰ، تمام جنتوں سے عظیم، تمام جنتوں سے کمال، تمام جنتوں سے بھی اعلیٰ ایک عہدہ، ایک ڈگری، ایک گریڈ، ایک عظمت، ایک بہت بڑا عظیم تحفہ ہے، انعام ہے جو تمام جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنتوں سے بھی اعلیٰ؟ ہائے ہائے ہائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں بتا وہ کیا ہے؟ عرض کہا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رب کا دیدار ہے، وہ رب کا وہ دیدار ہے۔ جنتیوں کو دو صبح اور شام دیدار ہوگا۔ اب یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں کب؟ ما انتم، جب تو پریشان ہوتا ہے نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے عزیز ہیں۔ ہائے ہائے، تیرے لیے کیا ہیں؟ عزیز ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حریص علیکم، حریص علیکم۔ اب حریص کتنا خوبصورت الفاظ ہے اور کتنا خوبصورت آقا علیہ السلام کے لیے صفت اور تحفہ ہے، اور امتی کے لیے خاص طور پہ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کے لیے حریص ہیں، تم سب کے لیے کیا ہیں؟ حریص ہیں، خواہش مند ہیں، آرزو مند ہیں۔ ہر وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا ہے کہ میرے امتی راہ راست پہ چلتا رہے، سیدھے راستے پہ چلتا رہے۔ اور یہ صفات بیان کرنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رب نے صفت بیان کی وہ کمال کر دی۔ فرمایا پتہ ہے یہ صفات کس کی ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالمؤمنین، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق بھی ہیں اور بے حد رحیم ہیں۔ یا رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امتی ساری امتیوں کے لیے بے حد شفیق اور بے حد رحیم ہیں۔ اے امتی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تو ظلم و ستم کر رہا ہے؟ اور انما المؤمنون اخوۃ فرمایا، المسلم اخو المسلم فرمایا گیا۔ مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا، کیا جب بارشیں ہوتی ہیں پھر بارشیں جب رک جائیں پھر قبرستان کا چکر لگایا کرو، پھر تمہیں پتا چلے کہ بندے کی کیا حیثیت ہے۔ بارشوں کے بعد چکر لگایا کرو کہ یہ پورے قبرستان میں 3 قبریں بچتی ہیں، باقی ساری قبریں اندر ڈھیر ہو چکی ہیں۔ آیا یہ محترم ہمدردی کے حوالے سے بڑا خوبصورت حدیث سے پاک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا دی، جملے پہ غور کرنا، میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امتی کے لیے کیا ہیں؟ عزیز ہیں۔ کب؟ ما انتم، حریص ہیں اپنی امتی کے لیے۔ کن کے لیے؟ بالمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ کیا؟ رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ صفات میری ہیں اور یہ میں نے صفات اپنے محبوب تحفہ دے دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کردار میں سے، تمہاری اداؤں میں سے کیا میری صفات کی کرنیں نظر آئیں، تم بھی میری مخلوق کے لیے۔ اب اس میں یہ فقط نہیں کہ مسلمان کے لیے، نا نا نا، یہ فقط انسان کے لیے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کیا؟ ہر وہ جاندار جس کے سینے میں تڑپتا ہوا دل ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ یہ جملے پہ غور کریں، ہر جاندار کے سینے میں جہاں دل تڑپتا ہوا دل موجود ہے اس کے ساتھ بہت شفیق بننا، رحم کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خائی کرنا، پیار کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی تعلیم ہے امتی کے لیے۔ اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قسم اٹھائی، 2 جملے یہاں ہیں، ایک جنت کا ایک مومن کا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ متعدد بار کثیر بار میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ جتنی شخصیت معتبر ہوتی ہے اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کا پیغام، اس کا درس جو ہوتا ہے وہ بھی معتبر ہوتا ہے۔ کہ اگر وہ قسم اٹھا دے مجمع میں تو سننے والے تعجب میں آ جائیں گے کہ یار اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگلا جملہ کوئی خاص آ رہا ہے، اگلا اس قسم کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا، جو پیغام یہ دینے لگا ہے وہ پہلی گفتگو سے بھی خاص ہے اور ضروری ہے، توجہ طلب ہے، اس لیے اس کو قسم اٹھانا پڑی۔ اب آقا علیہ السلام خود قسم فرمایا والذی
نفسی بیادہی، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، وہ کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، ہائے ہائے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کبھی بھی مکمل پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی پہچان ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، وہ کامل مومن ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بڑا خاص جملہ فرمایا، اور اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، دامن میں رکھ لیں۔ میں نے بھی عنقریب چلے جانا دنیا سے، آپ نے بھی جانا ہے، عنقریب آقا علیہ السلام ملاقات ہونے والی ہے، میزان پر رب کے دربار میں بھی ہم نے پیش ہونا ہے نا۔ یہ جملہ اپنے دامن میں رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں کوئی نمازوں کی باری نہیں ہے کہ نمازی کرے گا تو اس کے لیے رعایت ہے، روزے دار کرے گا تو اس کے لیے رعایت ہے، اور جو نیکی نہیں کر اس کے لیے رعایت نہیں ہے، نا 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 نا، کوئی بات۔ دیکھیں جو بھی میدان جنگ میں چلا گیا ہے وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی ہے، روزے دار ہے، وہ غیر روزے دار ہے، وہ جاہل ہے، وہ اہل علم ہے، وہ عالم ہے، وہ غیر عالم ہے، وہ مقتدی ہے، وہ امام ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، کوئی بھی ہے، وہ میدان جنگ میں گیا، شرط یہ کہ وہ اس کی رضا کے لیے گیا ہے، رب کی رضا کے لیے گیا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے گیا ہے۔ وہ جس حال میں تھا، جس رنگ میں تھا، ٹھیک، جس علاقے سے اس کا تعلق تھا، جس قوم سے اس کا تعلق تھا، بس وہ گیا اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں جا رہا ہوں۔ وہاں وہ مر گیا۔ اب یہی یہاں اعلان ہوا کہ اگر عالم مرے گا وہاں میدان جنگ میں وہ شہید ہے، اور اگر جاہل مرے گا وہ شہید نہیں ہے، امیر مرے گا تو وہ شہید ہے، اگر وہ غریب مرے گا، نا نا نا، وہ جس رنگ کا ہے، جس قوم سے تعلق ہے، جس سانس سے تعلق ہے، جس علاقے سے تعلق ہے، مسلمان ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ میدان جنگ میں مرا۔ رب نے ہر ایک کو ایک ہی تحفہ دیا ہے، کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ شہید ہے، اور بل احیاء، اس کو میں نے ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندہ ہے۔ عبارت تعالیٰ کیسے زندہ؟ سامنے پڑا ہوا ہے، کروٹ نہیں بدل رہا، ٹانگ اور بازو نہیں ہلا رہا، عبارت تعالیٰ تو کر یہ زندہ بل احیاء۔ رب کہتا ہے اس جو مرا ہے نا میرے لیے، کیا فرمایا؟ جو مرا ہے میرے لیے، جو میری خاطر مرا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو میری خاطر مرا ہے، فرمایا اس کو میں نے ایسی خوبصورت زندگی دی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تمہارے شعور میں آنے والی نہیں ہے، بس وہ تمہاری عقل میں، تمہارے شعور میں، تمہارے علم میں وہ کبھی بھی زندگی نہیں آ سکتی جو زندگی میں نے اس کو دی ہے۔ اب اس طرح واپس آ جائیے، اب یہاں یہ نہیں واضح کیا کہ یہ کرے گا تو اس کا ایمان مکمل ہے، فلاں کرے گا یہ مکمل، نا نا نا، میرا آقا علیہ السلام نے سب کو ایک ہی جگہ پہ رکھا، وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ غیر روزے دار ہے، وہ تہجد گزار ہے، غیر تہجد گزار ہے، ہر وقت تسبیح کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے قبال کر دیا، کوئی بات کو واضح نہیں کیا، ایک ہی سب میں سب کو کھڑے کر دیا۔ والذی نفس بیدی، قسم اٹھا کر فرمایا اس کا ایمان کبھی بھی، بولیے، کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا۔ اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ اب گریبان میں آپ جھانکوں نا، میرے گریبان میں تو اللہ کی راہ میں چیز وہ دیتا ہوں کہ جو میری نگاہ میں وقت نہیں رکھتی۔ ایک ساتھی کے ساتھ چلے گئے، بڑا ایک مشہور واقعہ بزرگوں کے پاس، اللہ اکبر، تو جب بزرگوں کے پاس پوچھے بیٹھے تو کہنے لگے سرکار کو نصیحت کرو، کچھ فرماؤ مجھے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جملہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو برابر ضرور سمجھنا، نیچے نہیں۔ تو بندہ کہنے لگا تو پیر صاحب آپ نے کیا کرے، آپ نے کیا کہہ دیا برابر؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ دوں رہا ہوں۔ بہرحال اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، رات ٹھہرے، دوسرے کمرے میں اس کا قیام تھا، اور وہاں آپ نے جناب تازی روٹی بھیج دی، رات کی بھیج دی، رات کا سالن بھیج دیا، تازہ سالن بھیجا، کچھ ول چیزیں بھیج دی کہ نہیں جی، ساتھ ایک ساتھی کو بھیج دیا۔ وہ دروازے پہ سوال کے محترم اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کچھ عطا کر دیں، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کچھ عطا کر، اللہ تعالیٰ کے لیے
وہ جو رات کی روٹی تھی، وہ جو رات کا سالنا تھا، اس کو اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے جی، وہ لے کے واپس آ گئے، اور آپ نے وہ تازہ پرونٹھے بنے ہوئے تھے جناب، جو سالن تازہ بنا تھا وہ کھایا جناب، پیا، جب صبح جانے لگے کہنے لگے حضرت صاحب کو نصیحت کریں تاکہ میرے کام آ جائے، فرمایا میں ایک ہی جملہ جو کل کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں کہ رب کو اعلیٰ سمجھنا ہے، اگر اعلیٰ نہ کر سکو تو برابر ضرور سمجھو۔ کہنے لگے حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں جب تو نے حکم کیا مجھے کہ مجھے کوئی نصیحت کرو تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے مرید سے فرمایا وہ چیز لے کے آؤ، کہنے لگے تو نے اپنے رب کو تو برابر بھی نہ سمجھا بدبختہ، اونچا تو بڑی دور کی بات ہے، تو برابر بھی نہ سمجھا، اگر برابر سمجھتا تو یہ تازہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتا جس کو جو تیرے دروازے پر سال بن کر آیا۔ اور حقیقت آج دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے والوں، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ بلا مبالغہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس وقت جو ہماری کیفیت ہے، جو ہماری حالت ہے وہ تمہیں پتا اور مجھے بھی پتا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں وہی چیز دینی ہے جو ہماری نگاہ میں بالکل گھٹیا ہے۔ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، کیسے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں؟ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک ہمدردی کا سبق دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولیے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ تھا کہ جہاں مردوں کی صفیں مکمل ہو جاتی نا، پیچھے خواتین کی صفیں شروع ہو جاتی تھی، جس طرح آج بھی مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں خواتین کے لیے الگ حصہ ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ تھا، دور صدیقے میں یہ معاملہ چلتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے دوران نماز اللہ کی عبادت میں بھی ہمدردی کا سبق امت کو عطا کر دیا۔ نماز کی حالت میں یعنی اللہ کی عبادت کے دوران بھی آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ہمدردی کا سبق دے دیا، ہمدردی کا، شفقت کا سبق دے دیا۔ آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آ گئی اور بچہ چیخ و پکار کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کو مختصر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سارے بولیے، مختصر کر دیا۔ سلام پھیرا اور آقا علیہ السلام نے مختصر کر دیا۔ میرے آقا نے پھر کھڑے ہو کے باقاعدہ درس دیا اور سبق دیا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دل کرتا تھا، اب جملہ سننے والا ہے، دل بولیے، دل کرتا تھا، دل کرتا تھا کہ میں نماز کو تھوڑا سا لمبا کرتا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بچہ جو ایک عورت کا دل کا ٹکڑا رو رہا ہے، اب اس بچے یا اس کے ماں پر کیا اثر ہوگا؟ اب اس بچے کی وجہ سے میں نے رب کی عبادت کو بھی مختصر کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث اگلے بھی کوٹ کر سننے والی ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا جان نے کہ اللہ کی عزت کی قسم میری امت کا کوئی ابدال جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا بات؟ میری امت کا کوئی ابدال، کوئی، سارے بولیے، یہ ایک ولیوں کے اندر ایک خاص گروہ ہے، جس طرح قطب ہے، ابدال ہے، مجدد ہے، ٹھیک ہے جی، غوث ہے، ایک ولیوں کی صف کے اندر، ولیوں کی لڑی میں، ولیوں کے گروہ میں یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے ابدالوں کا، ایک الگ بڑا ایک لمبی گفتگو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کوئی ابدال جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا جتنی بھی عبادت ہو، اللہ اکبر، جتنی بھی عبادت ہو، یعنی صوم و صلات، صوم و، یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو، صوم و صلات کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی میری امت کا ابدال جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میں تو کوئی شے نہیں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے ابدال کی بات کی ہے، جو خاص ولیوں میں گروہ ہے، جو بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام، یہ آج کی گفتگو کا آخری جملہ دے رہا ہوں، حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی ابدال صوم و صلات کی کثرت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ محمدی یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر صوم و صلات کی کثرت کی وجہ سے اگر جنت کا داخلہ نہیں ہے تو پھر جنت کا داخلہ ہے کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 جملے فرمائے۔ کتنے؟ بولیے، 3 جملے فرمائے، 3 جملے دیے۔
اور توجہ طلب ہے. اب یہ حدیث کو میں پھر کوٹ کروں گا. میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کے دن پڑھ رہا تھا, میں درمیان ایک چھوٹی بات شامل کرنے لگا ہوں, حدیث کو میں پھر مکمل کرتا ہوں. شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بہت بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی ہمدردی پر بڑا خاص کہ ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, نیک تھے, پارسا تھے, عبادت میں مصروف تھے. چور داخل ہو گیا. کیا چور داخل ہو گیا, ملے ہی کچھ نہیں. اللہ والے تھے, گھر میں تھا ہی کچھ نہیں. کیا تو پتہ چل کے بھی چور آیا. جب اس نے سارا کچھ دیکھا, چھان بینی کی, کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی, ملی نہیں. وہ جا رہا ہے. وہ جب نکلنے لگا تو بزرگوں نے کیا کیا, اپنی چادر اتاری, اس کو نہیں پتہ لگنے دیا. بس وہ ایک سائڈ پہ ہو کرنا, دروازے قریب جا کرنا, چادر رکھ دی کہ میرے گھر سے یہ چور خالی نہ جائے. ہائے ہائے یار, بڑی محنت کی ہے اس نے, لیکن میرے گھر سے کوئی چیز ملی نہیں ہے. یار اس کو معمولی نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی سا واقعہ ہے. خدا کی عزت کی قسم, ان بزرگوں کے اس عمل میں بھی ہمدردی کا سمندر بہ رہا ہے.